बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करने की आज ज़रूरत है। पहले तो आपकी जो है वो तफरीह तबाह के लिए, वैसे मैं उर्दू अच्छी बोलती हूँ नहीं, तफरीह तबाह के लिए जो है वो 13 अदद गाने तैयार हो रहे हैं और वो गाने कौन से हैं, कहाँ से आएंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद एक कॉलम का बड़ा जिक्र है, एक बल्कि आगे कहा जाए, एक आर्टिकल जो है वो कहाँ से छपा, क्यों छपा, कहाँ से आया, इसके ऊपर जो है वो बहुत बात हो रही है। उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। और मिलिट्री ट्रायल जो है वो कुछ लोगों के हवाले से इतलात आ रही हैं कि उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है, बल्कि ख़त्म हो चुका है। और उस मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए जो है वो अब सज़ाएँ अनाउंस होना बाकी हैं। अब वो देखिए कि वो कब होती हैं। और ये 9 मई के हवाले से इमरान खान जो है अब फाइनली उसको भी जो है वो बुलाया गया है। उसको भी एटीसी के अंदर जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसके अंदर उसको बुलाया गया है। अब वो क्या होता है, लेकिन आज वैसे रासिम जालिम की रस्सी दराज है, ये सिर्फ सुना था, लेकिन जैसे जैसे हम इमरान खान के केसेस देखते हैं ना, उसके अमाल देखते हैं, दूसरी तरफ उसके केसेस देखते हैं, उसके ऊपर होने वाली कार्रवाई देखते हैं, तो यकीन माने ऐसे ही लगता है कि यार वाकई जालिम की रस्सी बड़ी दराज है। और आज भी फर्द जुर्म जो है वो आयद होनी थी बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर, तोशा खाना जो है वो केस के ऊपर, आज भी नहीं हो सकी और वो मंडे तक जो है वो चली गई है। सो इसके ऊपर जो है वो डिटेल्स क्या हैं, इसके ऊपर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और एंड पे जो है वो आपने ज़रूर याद रखना है, कल आपने जो है वो, वैसे तो इतवार का दिन तो नहीं, जुमेरात का दिन होता है, आपको पता ना, फ़कीरों के लिए और जो भीख मांगो प्रोग्राम के लिए दरवेशों, वैसे तो दरवेशों का दिन कहा जाता है जुमेरात को, लेकिन उस दिन जो है वो बहुत सारे फ़कीर शकीर भी मांगने वाले निकल आते हैं। तो लेकिन अब जो मॉडर्न फ़कीर हैं उनका दिन अब चेंज हो गया और मॉडर्न दिन जो है, मॉडर्न फ़कीरों का दिन अब संडे को है। और वो ये है कि कल फिर से फंड रेजिंग जो है और मैनिफेस्टो जो है वो, मैनिफेस्टो के नाम पे एक्चुअली उन्होंने पैसे मांगने हैं। और पुरानी आदत है आपको ना, जो होता है वो भीख मांगने वाला, उनने कोई ना रखा होता है तरीका वारदात। कभी उसने झूठी सड़ी हुई बाँह दिखानी होती है, कभी उसने टूटी हुई टांग दिखानी होती है, कभी उसने आँख के ऊपर कुछ वो मेकअप किया होता है वो करने के लिए कि मुझे भीख मांगो। तो ये जो इमरान खान की पीटीआई है ना, उसने भी जो है मैनिफेस्टो को बस ऐसे जख्म दिखाने के लिए रखा हुआ है। बेसिकली उनका भीख मांगो का प्रोग्राम है। और ये अजीब बात है कि एक तरफ जो है वो भीख मांगो प्रोग्राम नहीं ख़त्म होता, दूसरी तरफ इमरान खान जो है उसने अपने असासे जो है जो डिक्लेयर किए हैं उसके ऊपर कल से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। और वो प्रोपेगेंडा बस्टर, आपको पता ना, हमने कहा था कि हम ज़रूर हर व्लॉग में कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी प्रोपेगेंडा बस्टर का जो है जवाब दिया जाए। तो आज का प्रोपेगेंडा बस्टर जो है वो है इमरान खान के जो असासे, जिसके अंदर कोई 29 करोड़ रुपए के करीब जो है वो इजाफा हुआ, उसके ऊपर इस वक्त टाइगर फोर्स की ब्रिगेड और जो टाइगर साफ़ी हैं वो इकट्ठे रल मिल के एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुनफरिद वज़ीर आज़म है, वाहिद वज़ीर आज़म है जिसके दौरे हुकूमत में उसके सासे कम हुए। अब मज़े की बात यह है कि पहले अपने भाईजान को पूछते लेना सी इमरान खान साहब, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है, वो खुद मान रहा है कि दौरे हुकूमत में मैंने तोशा खाने से तोहफे जो है वो खाए हैं। और वो लहदा बात है कि उनको अंडर एमराइसिंग करके, उनकी कीमतें कम करके जो है वो बिल्कुल कबाड़िए के तौर पर, जैसे नहीं होता वो चोर बाज़ार में जो लाखों की कड़ी है वो आपको चंद हज़ार में मिल जाती है, तो वो इस किस्म का चोर बाज़ारी जो उसने की थी वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि जो है वो मैंने की है। लेकिन वो प्रोपेगेंडा, वो बड़ा जी मुनफरिद वज़ीर आज़म है। हमें तो कहा था कि मैं वो बताया गया था कि वो सिर्फ डायरी लेके निकला है, लेकिन इधर तो तोशा खाना की लंबी सारी लिस्ट आ गई है जिस जो ये लेके निकला है, और कई चीज़ें इसने अभी तक डिक्लेयर भी नहीं की। वही केस जो है इसके ऊपर तोशा खाना का, अब नैब का केस चलना है जिसके ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आज भी आयद नहीं हो सकी। मज़े की बात यह है कि आज तक कोई टाइगर फोर्स हो, टाइगर साफ़ी हो, कोई भी हो, उनसे आप पूछें कि इमरान खान का ज़रिया आमदन क्या है, उनके पास इसका जवाब नहीं है। इमरान खान का आज तक जो ज़रिया आमदन नहीं बता सकता वो उसको सादिक और अमीन कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो सादिक और अमीन जो है वो खुद कह रहा है कि जो उसके दौरे हुकूमत में उसकी जो आमदन है उसमें 27 करोड़ रुपए का इजाफा। देखिए 27 रुपये नहीं किसी के इजाफा होता, अगर आपके पास
کوئی چور بازاری نہ ہو، آپ نے کوئی جو ہے ڈکیتیاں شکیتیاں نہ ڈالی ہوں، تو 27 کروڑ تمہیں 27 روپے نہیں دیتا کوئی آپ کے جو ہے وہ کسی جاننے والے کو بھی، ایون دوست نہیں دیتے، 27 روپے بھی نہیں آپ کو دیتے وہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے۔ یہاں پہ بھائی جن کا جو ہے 27 کروڑ پہ جو ہے اضافہ ہوا ہے، لیکن وہ منفرد وزیر اعظم ہے، اس حوالے سے منفرد ضرور ہے۔ لیکن مجھے اچانک سے خیال آیا کہ اس حوالے سے تو منفرد ہے نا کہ اگلا زکوٰۃ خیرات کھانے کے باوجود، پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے اشتہاری ہونے کے باوجود اگلا RTS بٹھا کے وزیر اعظم لگ گیا تھا، ہے جی۔ تو پھر وہ توشہ خانہ کھانے ہو یا بیگم صاحبہ کی جو ہے وہ ہیرے جواہرات اکٹھے کرنے کا شوق ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس والے سے تو منفرد ہے، اور یہ بہت بڑی منفردیت ان کی وہ ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا وزیر اعظم تھا جس کا ذرائع آمدن آج تک نہ اس کو خود کو پتا ہے، نہ اس کے کسی ٹائیگر صحافی کو یا کسی کو پتا ہے، لیکن اس کے اثاثوں میں جو ہے وہ 27 کروڑ کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو منفرد ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب ان کے زچ ہونے کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں بندے بندے کو۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں نا بڑا بہادر ہے جی، بہت بہادر ہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، وہ جیل میں ایڈجسٹ ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں، کوئی بندہ جائے کبھی وہ جج کے گلے پڑ جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ سنا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے بھی گلے پڑے ہیں 2-4 دفعہ، اپنی بہنوں کے بھی گلے پڑ جاتے ہیں، اور بہنیں جو ہیں وہ آگے پولیس صحافیوں کے گلے پڑ رہی ہیں مطلب بہت ہی کوئی کاٹو فیملی ہے۔ اور وہ لیما باجی جو ہیں، مطلب آکڑ دیکھیں ان کی، مجھے حیرت ہوتی ہے، لیما باجی کو شرم نہیں آتی، اپنی سلائی مشینوں کا آج تک جواب نہیں دے سکی، لیکن بڑے ہو کے باہر کھڑے ہو کے بھاشن دیتی ہے، پھر اگر صحافی سوال پوچھ لے کاٹنے کو دوڑتی ہیں بھائی کی طرح۔ اور بھائی جو ہے وہ الیکشن کمیشن والوں کو کاٹنے کو دوڑے، بلکہ 5 کو ہی پڑ گئے ان کے، اور ان کو آرٹیکل 6 کی ڈائریکٹ دھمکی دے دی انہوں نے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ویری سیریس نوٹ، اس شخص کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ لکھ کے دیا، جو قومی اسمبلی ڈیزالو کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر، کہ یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہیں صدر علوی، فواد چودھری، قاسم سوری اور عمران خان، اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ میری پارٹی جو ہے اس کو بہت، آپ کو پتا نا کہ مہاتما بننے کا شوق ہوتا ہے، اور ہم نے ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا کیس نہیں چلایا، اس کو سب کو آرٹیکل 6 پہ چلانا ہے۔ ابھی تک اس کی وہ آکڑ، میں مار دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، میں رلاؤں گا، پاویں خود رو رہا ہے گوڈے گوڈے بیٹھ کے، لیکن ابھی بھی آکڑ اس کی وہیں پہ وہ سلامت ہے۔ اور وہ کہتے ہوتے نا کہ جو مردہ ہوتا ہے نا، اکڑ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ انسان اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، شعوری طور پر ہر طرح سے ایک مردہ شخص ہے، اور اس کی جو آکڑ ہے، اس کا جو تکبر ہے، جو اس کو کہاں وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر اڈیالہ کے ایک سیل تک لے آیا، لیکن ابھی بھی اس کی آکڑ ختم نہیں ہوئی، اور اس نے جو ہے وہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ اپنی پنکی پیرنی کے ہیرو کا کوئی مطلب وہ سمجھ لی ہے، کوئی فرمائش جو کر کسی وقت کہاں بھی کی جا سکتی ہے، تو یہ ہو گیا۔ اچھا جی، اب ہم نے جو ہے وہ اکانومسٹ کا کالم جو ہے اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، اس کے اکانومسٹ کے کالم کے اوپر تحقیقات جو ہے اس کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے، بلکہ میری اطلاعات کے مطابق شاید تحقیقات شروع بھی ہو گئی ہیں کہ ایک قیدی، ایک تو مجھے اکانومسٹ کے لیے بھی حیرانگی ہے کہ اکانومسٹ جو ہے وہ کیا قیدیوں کو، کسی قیدی کا آج تک جو کسی ایک جو ہے بہت سارے ہینیس کرائمز کے اندر کسی ایک ملک کے اندر ٹرائل بھگت رہا ہو، اس کے اوپر بہت بڑے بڑے گھنونے الزامات ہوں، اس کے اوپر ملک کے ساتھ کھیلنے کا بھی الزام ہو، اس کو اکانومسٹ جو ہے وہ بوسٹ کری ہے، اس کا کالم چھاپ رہی ہے۔ آج سے پہلے میری تو نالج میں نہیں ہے، اور اگر کہیں خدا نخواستہ، ہمیں تو خیر میں ویسے کہہ بھی نہیں سکتی کہ اگر ہم نے یہ کیا ہوتا، ہم کر ہی نہیں سکتے تھے نا، ہمیں تو اتنی لیوریج نہیں تھی، لیکن حیرت کی بات ہے، ایک طرف ہم جو ہے وہ سنتے ہیں، ادارے بھی کہتے ہیں اور عدالتیں بھی کہتی ہیں کہ جی ہم قانون برابر ہے، ادارے کہتے ہیں ہم کسی کو جو 9 مئی کے سہولت کار ہیں، جو ملک کے ساتھ کھیلے ہیں، ہم سلامتی کے ادارے ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور ہر ایک اس جو ہے اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ یہاں پر عجیب کیے کی سزا ہے، جم بھی کھل گیا ہے، وہ پر دیسی گھیو کے کھانے بھی کھا رہا ہے، اگلا اس کا سیل بھی بڑا کر دیا گیا ہے، اب اس کو جو ہے وہ اسکالر، جھوٹا اسکالر وہ بن کے بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر۔ اب یہ بھی سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ کیا اس نے خود لکھا ہے یا اس کے کسی جبچے کڑچے نے باہر سے لکھ کے بھجوا دیا ہے؟ تو اس کے اوپر کچھ صحافی حضرات یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اکانومسٹ سے چیک کیا ہے، اور ان کے مطابق عمران خان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں یہ سب آیا ہے۔ تو مبارک ہو جی ہمارے ججز کرام کو، جن کو بڑا شوق ہے نا عمران خان کو جو ہے سہولتیں دینے کا۔ ججوں کا بھی گھر یہ ملک ہے ان کا کہ نہیں ہے؟ کیا وہ اس وقت ملک کے اوپر وہ عدلیہ کو بھی اس نے لتاڑا ہے، اس جو ہے وہ بلکہ بے تحاشا چارج شیٹ کیا ہے،
اس کالم کے اندر، اس کے اندر وہ باقی اداروں کے اوپر بھی چڑھ دوڑا ہے، اس نے پاکستان کو جو ہے ایک فیلڈ سٹیٹ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ میرے خیال پرونے ہیں اس ملک کے اندر، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ابھی بھی سہولتیں دیں جی، ذرا درد دیں، ان کی ملاقاتیں بھی کرائیں، ان کو جو ہے وہ فل فیسیلیٹیٹ کریں۔ یہ دیکھ لیں کہ اگر تھوڑی سی پاکستان کے ساتھ کسی کو ہمدردی ہو تو دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے یہ جیل کے اندر بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا یہ جیل سے باہر خطرناک تھا، اور کسی سیاسی بندے کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے۔ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ پیغام بھی جو آ رہا ہے کہ ہم معاہدہ توڑ دیں گے، ہم جو ہے وہ پاکستان کو یہ ڈیفالٹ پہ پہنچانا جاتا ہے، ابھی بھی جو لوگ اس کو لیڈر سمجھتے ہیں، میں تو ان کے اوپر صرف ماتم کر سکتی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو ملٹری ٹرائل ہے اس کے اوپر حسان نیازی اور حیدر مجید، یہ دونوں اکٹھے اریسٹ ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر جاوید اکرم صاحب ہیں، یہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں۔ ان تینوں کے بارے میں پی ٹی آئی کا جو اپنا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ ان کے خلاف ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب اس ملٹری ٹرائل کی ڈیٹیلز کیا ہیں، ان کے خلاف کیا فیصلہ ہوا ہے، کب ہوا ہے، اس کا انتظار جو ہے یقیناً سب کو ہے، کیونکہ جس نے جو گناہ کیا ہے اس کا وہ گناہ تو سامنے آنا چاہیے۔ ایک نئی بہرحال ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو فیصلہ آباد کی ہے، جس کے اندر آئی ایس آئی کے دفتر کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا، اور اس جو ہے وہ حملے کے اندر کروانے والا جو ہے وہ ہمارا داماد ہائی کورٹ جو ہے وہ موجود ہے، ساہی علی افضل ساہی جو ہے، اور اس کو لیڈ کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ اب یہ کس دہشت گرد کو، کس اشتہاری کو اجازت ملی ہے، اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل سے ولاگ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں کل کر پاؤں۔ اور خود عدلیہ کے فیصلے جو ہیں وہ ایک کیس میں تحریک لبیک کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں، پروکریئر افینڈر ہے، اشتہاری ہے، آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ دوسری طرف جو ہے اشتہاریوں کو اور دہشت گردوں کو الیکشن لڑنے کی دھڑا دھڑ اجازت مل رہی ہے۔ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رو رہے تھے نا، ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں، کتنی اپلیکیشنز تھی، یہ سب انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں کل آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل بتا سکوں۔ اس کے بعد جو قرارداد ہے جو کل سینٹ کے اندر آئی تھی، اس کے اوپر بڑا شور ہو رہا ہے، اور مزے کی بات ہے یہ پھر ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کو کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این الیکشن سے بھاگ گئی ہے، جس کا سینیٹر کھڑا ہو کے باقاعدہ عفنان اللہ خان، مشاہد اللہ خان کا بیٹا، ثابت کرتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ مشاہد اللہ خان کی ہی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ وہ اس کو نہ صرف اپوز کرتا ہے، اس کے خلاف تقریر کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں۔ تو جو اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو گردیپ سنگھ صاحب جو ہیں، جو ان کے سینیٹر وہاں موجود تھے، جو خاموشی سے وہاں بیٹھے رہے، ان کو جو ہے وہ ان کو نہیں پوچھا جا رہا۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس کو ویسے نوٹس جاری کر دیا ہے گردیپ سنگھ کو کہ جی آپ 3 دن کے اندر جواب دیں کہ آپ نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی۔ دوسری طرف جو ہے وہ الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ نون لیگ پہ۔ مطلب مارو منو قسم سے، ان کو نا ان کی باتیں سن کے نا سم ٹائم لگتا ہے کہ اللہ میاں کتنے پھنس گئے ہیں، ہاں جی، اور یہ پاگلاں دے ٹبر پھنس گئے ہیں کہ جس پہ مطلب اپنے کیے ہوئے جو گناہ ہیں وہ دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں، بڑی خوشی سے ڈالتے ہیں، اور جو للے سے ڈالتے ہیں شرم پھر نہیں آتی۔ بندہ پوچھے گردیپ سنگھ صاحب نو جڑا ہے وہ مطلب کوئی کس چیز کا نوٹس ملا ہے؟ اگر آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنی کوئی سپورٹ نہیں کیا، اور وہ سنا ہے نا کہ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے، تو وہ جو خاموشی تھی وہاں بیٹھ کے، اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں کیا، لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی عمیر نیازی کا کیس یاد ہے نا، آر او کے بہانے وہ الیکشن لے دے گیا تھا، وہ تو پھر بعد میں قاضی فائزہ صاحب نے نوٹس جاری کیے اور الیکشن کو جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ ادروائز ان کی پہلے بھی خواہش اور کوشش ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو بہت مقبول ہیں جی، ان کو الیکشن بڑا زور سے آیا ہوا ہے، بڑی دیر سے، اور انہوں نے وزیر اعظم بھی بننا ہے، دوسری طرف الیکشن سے بھاگتے ہیں، ہائی کورٹ کے اندر جا کے بھاگنا ہو یا سینٹ کے اندر جو ہے وہ یہ قراردادوں کو سپورٹ کر کے بھاگنا ہو تو، اور اس کے اندر پیپل پارٹی والے جو ہیں وہ اپنے، وہ تنگی صاحب بھی اس کے اندر شامل ہیں، وہ بھی پیچھے بیٹھے رہے، وہ کہہ رہے میں نے ہلکے سے ہاں نو کہا تھا، پتہ نہیں نکی جی ہاں اور نو کسی نے سنا ہی نہیں۔ تو بہرحال وہ جو ہے وہ قرارداد کے اوپر نوٹسز جو ہے ان کو جاری ہوئے ہیں، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آخری بات میں نے آپ کو بتائی تھی، 13 گانے آ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگ بہت پرانے زمانے کے لوگ ہیں، آپ لوگ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اب ماڈرن انقلاب کیسے آتے ہیں۔ دیکھیں وہ پرانے زمانے تھے نا، انقلاب جو ہے وہ نعروں کے ذریعے آتے تھے، وہ تقریروں کے ذریعے آتے تھے، لڑائی جھگڑا کر کے آتے تھے، وہ خون بہا کے قربانیاں دے کے آتے تھے۔ اب آج کل انقلاب
گانوں کے ذریعے آئیں گے، اور اس دفعہ کا جو انقلاب ہے وہ پی ٹی آئی پھر سے لائے گی 13 عدد گانے لا کے۔ دیکھیے ان کا فوٹے بھی یہی ہے نا، وہ نچ گانا پروگرام تو ان کا پہ ختم ہے، اور ان سے اچھا تو یہ کام کوئی کر نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ 13 عدد گانوں کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں اترے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا رنگین اور پرفضا قسم کا جو ہے کیا کہتے ہیں، دل فریب قسم کا الیکشن ہوگا۔ میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بات چیت ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے۔ خدا حافظ۔